बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 126 से। तो यहाँ पर अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, यस्तफ्तूनका, और वो आपसे सवाल करते हैं। यस्तफ्तूनका, फतवा पूछते हैं। यहाँ पे रूट क्या है? फा ता वाउ, फतवा, फतवा पूछना यानी कि सवाल पूछना। फिन निसाई, औरतों के बारे में। कुलिल्लाहु, कह दीजिए, अल्लाह युफ्तीकुम, तुम्हें फतवा देता है। अब यहाँ पर देखिए कि औरतों के बारे में सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने किया, और जवाब कौन दे रहा है? फतवा कौन दे रहा है? खुद अल्लाह ताला। फीहिन्ना, इसके बारे में। वमा युतला, और जो पढ़ा जाता है, अलैकुम, तुम पर, फिल किताबी, किताब में, फी यताम निसाई, इन यतीम औरतों के बारे में, अल्लाती, वो जो, ला तू नहुन्ना, कि तुम उन्हें नहीं देते, मा कुतिबा लहुन्ना, जो मुकर्रर किया गया है इनके लिए, व तरगबूना, और तुम रगबत रखते हो या तुम मोहब्बत रखते हो, अन तनकिहुहुन्ना, ये कि तुम इनसे निकाह करो, वल मुस्तज़अफ़ीना, और कमजोरों के बारे में, मिनल विल्दानी, बच्चों से, व अन तक़ूमू, ये कि तुम कायम करो, लिल यतामा, यतीमों के लिए, बिल क़िस्त, इंसाफ पर, व मा तफ़अलू, और जो तुम करो, मिन खैरिन, कोई अच्छाई, फ़इन्नल्लाहा, तो बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिही अलीमा, इसको खूब जानने वाला। अब यहाँ पर औरतों के बारे में, यतीम बच्चियों के बारे में या यतीमों के बारे में सवाल हो रहा है। फिल यतामा, यानी कि लोग आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं। आप इनसे कह दीजिए कि इनके बारे में अल्लाह ताला तुम्हें फतवा देता है, इस बारे में कि जो यतीम औरतों से मुतालिक इस किताब में पहले से ही तुम्हें सुनाए जा चुके हैं। अब जब हम सूरह निसा हमने स्टार्ट किया था, सूरह निसा की आयत नंबर 3 में इस आयत से गहरा ताल्लुक है, कि जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि यतीम लड़कियों की सरपरस्ती से इनसे निकाह करने के सिलसिले में कई तरह की बेइंसाफियां पहले के ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में हो जाती थी। तो इन बेइंसाफियों से बचने की खातिर ऐसे यतीम लड़कियों के सरपरस्तों ने फिर क्या किया, एक ऐसा मोहतात रवैया इख्तियार किया कि इसमें से अब कोई ऐसा हमसे कोई गलती ना हो, इनसे निकाह। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसा अब ये हो रहा है कि अगर इनसे निकाह कर रहे हैं तो दिल में ये आ रहा है कि कहीं इनकी जायदाद के लिए तो निकाह नहीं हो रहा, इनका माल हड़प ले के लिए निकाह तो नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने क्या किया कि इनसे निकाह करना ही छोड़ दिया। अब इन यतीम लड़कियों के हक में कोई बेइंसाफी की बात ही सरजद ना हो। उन्होंने ये सोचा कि छोड़ो छोड़ो, इनसे निकाह ही नहीं करेंगे तो कोई बेइंसाफी नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से बाज दफा नुकसान की सूरत पेश आ जा रही थी, और फिर ये हो रहा था कि अब उनसे कोई निकाह ही नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से बेहतर सलूक इन सरपरस्तों से निकाह करने में मैसर आ सकता था, कि गैरों के साथ निकाह करने से वो मैसर नहीं आ सकता था। तो बाज दफा इनकी जिंदगी सख्त हो जाती थी, मुश्किल हो जाती थी। तो इस आयत के जरिए औलिया को, दोस्तों को, उनको, जो सहाबा है, उनको यतीम लड़कियों से निकाह की इजाजत दी गई, और इस शर्त के साथ कि एक तो इनके हक महर में कमी ना करो, और दूसरे जो कुछ तुम तय करो वो जरूर अदा करो। इनके दूसरे हुकूक, विरासत वगैरह जो भी है वो भी इन्हें अदा करो। अब ये नहीं है कि चलो ये औरत बहुत अमीर है तो इसको मेहर देने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको शादी कर रहे तो उसको वैसे ही बिना मेहर के रख ले रहे। तो ये सारी चीजें, माँ कुतिबा लहुन्ना जो लिखा हुआ है, यानी कि जो लिख दिया गया है, कुतिबा लहुन्ना, यानी कि जो फर्ज कर दिया गया है, जो हक मेहर जो फर्ज किया गया है, तो वो तुम उनको दे दो, अनतन की हुन्ना, कि जब तुम उनसे निकाह करो। तो यहाँ पर ये बात साफ हो गई कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई गरीब है औरत, या फिर कोई बहुत उसका कोई बहुत आगे पीछे नहीं है, यतीम है वो बच्ची, तो उसके निकाह कर ले रहे, तो फिर उसको कोई डर नहीं है कि चलो इसके पीछे तो कोई है नहीं। अब आज के ज़माने में भी अगर कोई गरीब लड़की से निकाह कर रहे, अगर उसका भाई नहीं है, उसके बाप नहीं है, तो उसके ऊपर जितना चाहे ज़ुल्म हो जा रहा, जितना चाहे उसको मेहर दिया, नहीं दिया,
یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ اس میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے، اور جو تم کرو گے نیکی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جاننے والا ہے. یعنی کہ ان سے یتامہ سے احسان کرنا ہے، اور بالقسطی، انصاف کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ انصاف پہ رہو. یعنی کہ جو بھی کوئی ہے، اگر یہاں پر تو آج کل کے زمانے اب یہاں پر اس سے بعض مفسرین نے اس آیت سے یتیم بچیوں کی وراثت میں بھی حصہ مراد لیا، کہ وراثت کو بھی کیا کرتے تھے یہ لوگ، ان کے یتیموں کی وراثت کو ہڑپ کر لیتے تھے، پھر ان کو نہیں دیتے تھے. تو یہاں پر اس سے بھی یہاں پر ہے کہ دور جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ نہ میت کی بیوی کو وراثت میں حصہ دیتے تھے اور نہ یتیم لڑکیوں کو دیتے تھے، بلکہ وراثت کے حقدار صرف لڑکے ہی سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے قابل ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کی روح سے بیواؤں، یتیم بچوں، بچیوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حقدار بنایا. اس آیت میں جو ماں کا تبع لہن کے الفاظ آئے ہیں تو یہ اسی کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو یعنی ایسے یتیم بچے جو ان کے ولی کے زیر کفالت ہے، تو پھر ان کے حقوق بھی انہیں پورے دینا ہے، اور کسی طریقے سے بھی ان سے ناانصافی نہیں کرنا ہے. یتیموں سے حسن سلوک کے سلسلے میں بھی ہم پہلے بھی سورہ نساء کی کئی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے مال بیجا ہڑپ نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر چھوٹے بچوں کے مال ہے تو ان کے مالوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، کب تک؟ جب وہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دینا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 28. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے، من بعلہا، اپنے خاوند سے، نشوزن، ظلم و زیادتی کا، او اعراضن، یا اعراض کا، یا اعراض مطلب منہ پھیر کے چلا جائے، کوئی شوہر اگر چھوڑ کر چلا جائے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلحن، صلح کرنا، وصلح خیر، اور صلح تو بہت بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور حاضر کیے گئے، رکھ دیا گیا نفسوں میں، شحا، بخل کو، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما تعملون خبیر، ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خوب خبردار. اب یہاں پر دیکھیے کہ زوجین کے باہمی سمجھوتے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی اپنے ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ میل جول نہیں رکھتا اور اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے، اور عورت کہے کہ اچھا میں تجھے اپنی باری دوسری بیوی کو دے دیتی ہوں اور مجھے طلاق نہ دے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ وہ اپنی باری ان کو دے دے. اور ایسی صورت میں شوہر کیا کرے کہ اس کو طلاق نہ دے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق لینا نہیں چاہتے. یہاں پر انہی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے انہوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ایسے ملا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ صلح خیر، صلح تو ہمیشہ خیر ہی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بھی ہے جو ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا ہے، تو بیوی کو اگر کوئی شوہر سے پرابلم ہے، یا شوہر کو اگر بیوی سے پرابلم ہے، تو وہ کیا کرے، بیٹھ کر پھر ایک دوسرے سے بات چیت کر لے کہ اگر نہیں رہنا ہے تو وہ نہ رہے، اچھے طریقے سے پھر اس کو چھوڑ دے. تو اسی طریقے سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ سودا کو سیدہ سودا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دیں. تو ان کو لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے آپ سے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیجئے، اپنے پاس ہی رکھیے، اور میں اپنی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ میاں بیوی جس شرط پہ بھی صلح کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے. یعنی کہ صلح کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی بیوی رہنا ہی چاہ رہی ہے، اب وہ شوہر کا گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے، پھر اس کو رکھ لینا چاہیے بغیر کسی لالچ کے. محض اللہ سے ڈر کر اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرو اور اسے طلاق نہ دو، اللہ تعالیٰ سے یقیناً تمہیں اس احسان کا بدلہ مل جائے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنا کسی ریزن کے، ایسا کوئی ریزن نہ ہو کہ یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ایک بیوی کی طرف، اب دو بیویاں ہیں کسی کی، ایک بیوی اگر بوڑھی ہے ایک بیوی جوان ہے، تو یہ ایک نیچرل تھنگ ہے کہ ایک جو جوان بیوی ہے اس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے. تو ایسے دوسری صورت، یا ایک بد صورت ہے، یا ایک قبول صورت ہے، ایک کنواری ہے یا دوسری
اور زیادہ شوہر کو پسندیدہ ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خوش مزاج ہے بیوی، دوسری تلخ مزاج ہے، ایک ذہین ہے، دوسری کن ذہن ہے، ایک ایسی ہے کہ جو شوہر کا بہت زیادہ دل موہ لینے والی ہے ہر چیز میں. تو کیا ہوتا ہے شوہر کا میلان جو ہے، جھکاؤ جو ہے شوہر کا اسی بیوی کی طرف ہوتا ہے پھر. تو اب اس میں تو کوئی یہ تو نیچرل چیز ہے نا کہ عورتیں اپنے شوہر کا دل کیسے جیتے. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر گھر میں آتے ہی چلا پکار، شکایتیں، رونا دھونا، دن بھر کی پریشانیاں، اور بیچارہ دن بھر تھکا رہا گھر آتا ہے اور وہ آتے ہی ان کے سارے پریشانیوں کے ٹوکرے اس کے سر پہ رونڈیل دیے جاتے ہیں. تو ایسی بیویوں سے کیا ہوتا ہے پھر شوہر بدزن ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوسری بیوی کر لیتے ہیں. اور پھر اب یہ یہاں پر عورتیں روتی بیٹھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ناانصافیاں ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ایسی ناانصافی ہوئی ہے. تو ہمیشہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انسان غلط کہاں ہے. تو اس طریقے سے انسان کا اپنے دل پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ انسان ایسی چیزیں کچھ نیچرل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اب ایک کسی بیوی کی طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے اس کا. تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو شوہروں کو اس بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کا بھی کہا ہے، آگے کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ عدل و انصاف کے بارے میں بھی کہا ہے. لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی کمی بیشی ہے تو وہ سمجھوتا کر لے، دونوں ایک دوسرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اگر وہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ وہ طلاق لے لے یا خلا لے لے تو بیٹھ کر وہ اس کی بات کی ڈسکس کر لے، اپنے بڑوں کو بٹھا لے اور گواہ بٹھا لے. اور اس میں بھی پھر اس میں کوئی ہمارے پاس تو کیا ہے کہ طلاق کو اور خلا کو ایک بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے. بھلے ہی اس کا شوہر کیسا بھی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، اس کو مار رہا ہے، اس کو پیٹ رہا ہے، لیکن آج ہمارے زمانے میں، آج معاشرے میں یہ حال ہے کہ ماں باپ ہی کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹی کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم کو وہاں جا کر مرنے کے بعد ہی واپس آنا ہے. تو ہمارے پاس یہ طریقہ کار ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ کوئی بیوی کو اگر اس کے شوہر کے ساتھ نہیں بن رہی ہے تو کیا ہے کہ اس کو پھر انسان کیا کرے، پھر وہ فوراً اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے بیٹھ کر ڈسکس کر کے پھر کیا کرے، ان سے الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، سمجھوتا کر لے. یا پھر اب لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے. شحا کا کیا مطلب ہے؟ لالچ. ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ ہے. اب کیا ہے، ایک شوہر کے دل میں کیا لالچ ہو سکتا ہے اپنی بیوی سے کہ وہ خوبصورت ہو، وہ اٹریکٹیو ہو، وہ اچھے اچھے کھانے بنانے والی ہو. یہ بھی ہو سکتی ہے نا. ایک تو نیچرل تھنگ ہے یہ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے اندر خوبصورتی بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ اچھے کام، گھر کے کام کاج کرنے والی ہو، اور گھر کو سنبھالنے والی ہو، بچوں کو سنبھالنے والی ہو. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں تو کیا ہے، ایک نیچرل چیز ہے. یہ انسان کے اس میں رکھ دی گئی ہے کہ ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ اٹریکشن والی چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ لالچ ہوتا ہی ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نیکی کرو، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. اب کوئی انسان اگر نیک ہے، تقوی والا ہے، تو وہ انسان کیا کرے گا، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر، تو وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا کہ جب بھی میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اپنے گھریلو معاملات میں کوئی ہم ایسے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، یا غلط ہم ایسے ان سے تعلقات ہم ایسے خراب کر لیتے ہیں کہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ محسن انسان ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا جو انسان ہے، تو وہ صرف شوہر اور بیوی کے تعلقات ہی نہیں بلکہ ماں باپ کے تعلقات کو بھی بہت زیادہ مد نظر رکھے گا، اپنے بچوں کے تعلقات کو بہت زیادہ مد نظر رکھے گا کہ کہیں میرے بچوں سے تعلقات خراب نہ ہو، میرے ماں باپ سے تعلقات خراب نہ ہو. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے بھی فائدے مند ہے، اور روک دینے کے لیے بھی. دونوں کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں رکھنا ضروری ہے ساتھ ساتھ. کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک تو جا نماز بچھا کے دن اور رات یہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے بہت زیادہ، لیکن جب وہ جا نماز سے اٹھتا ہے تو سارے لوگ اس سے تنگ پڑتے ہیں، اس کے ماں باپ اس سے پریشان ہیں، اس کے بچے اس سے پریشان ہیں، گھر کے باقی لوگ اس کی زبان سے پریشان ہیں. تو انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے تو یہ اس کو ساری چیزوں کی بات دیکھنا ہے. جب اس کے اندر تقوی ہے، جب اس کے اندر نیکی ہے، اس کو نیکی کا شوق ہے، تقوی کا اگر اس کا خیال ہے دل میں، اگر وہ تقوی والا ہے، تو پھر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پھر ساری نیکیوں کو اس کو قبول کرے گا. یہ نہیں ہے کہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کے باقی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن کی کلاسز کر رہا ہے تو باقی کے اس کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. نہیں، بلکہ ساری چیزوں کا حساب تو اس کو دینا ہی پڑے گا. یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ
پھر انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبردار ہے۔ ہم بتاتے تو ہیں لوگوں کو کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت اچھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بہت کلاسوں میں جا رہے ہیں، لیکن کچھ کچھ چیزیں ہماری ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ کہاں پر ہم ویک ہیں، کون سے ہمارے ویک پوائنٹس ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں ڈسکس کرتے کہ ہاں میری یہ غلطی ہے، میں یہ غلطیاں کرتی ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کہ کوئی یہ ڈسکس نہیں کرتا کہ مجھ سے گناہ کیا ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں سے آپ سنیں گے کہ لوگ اچھی اچھی باتیں اپنی ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت تہجد پڑھتی ہوں، میں تو کسی کے بیچ میں نہیں پڑتی ہوں، میں تو بڑے اچھے تعلقات میرے گھر والوں سے رکھتی ہوں، تو وہ لوگ ہی مجھ سے ایسے کرتے ہیں، سسرال والے ہی ایسے خراب ہیں، میکے والے میرے ساتھ ایسے غلط کر رہے ہیں، میرے بھائی میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، میری بہنیں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا ایکسپوز کرتا ہے اور باقی ساروں کو غلط ایکسپوز کرتا ہے۔ تو یہاں پر اگر تقویٰ ہے انسان کے اندر، اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، خبردار ہے اللہ تعالیٰ، جو تم کر رہے ہو، جو ظلم و زیادتی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبردار ہے۔ تو یہاں پر خاص طور سے عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کے خاوند کے جو معاملات ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوندوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کیا جائے۔ بہت سارے گھر صرف عورتوں کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں، عورتوں کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے غلط کرداروں کی وجہ سے، ان کے گھروں میں اچھے سے نہ رہنے کی وجہ سے ہی آج کل جو گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بچیوں کے طلاق کے، خلا کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کیا ریزن ہے؟ کہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، ان کو اتنا عیش پسند ہم نے بنا دیا اپنی اولادوں کو کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے گھر جا کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ہی گھروں میں کام کرنا ان کے لیے شان کے خلاف بات نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی، ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ، اگر تھوڑی عورتیں بچیاں اگر تھوڑی زیادہ پڑھی لکھی ہیں تو ان کے اندر ایک انا کا مسئلہ، ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو اتنا پڑھ لیا، اب ہم کیسے گھر کے کام کاج کریں۔ تو یہی ساری چیزیں پھر کیا ہو رہی ہیں آج کل کے معاشرتی زندگی میں، پھر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور پھر انسان لڑائی جھگڑے یہاں تک کہ پھر طلاق پر بات ختم ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کرو گے تو بہتر ہے کہ اس میں اچھا صلح کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اگر دونوں آپس میں صلح کر لیں تو صلح سب سے بہتر ہے۔ کوئی بھی چیز کا حل یہ نہ نکالے کہ چلو ٹھیک ہے طلاق لے لو، چلو ٹھیک ہے اب ذرا سی بات ہو گئی تو طلاق دے۔ آپ جاہل آپ دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت میں ذرا سا غصہ آتا تھا ہسبینڈ کو تو وہ فوراً طلاق دے دیتا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں پر دین کی نالج کم ہے، چھوٹی سی بات پہ غصہ آتا ہے فوراً طلاق طلاق کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہت بہتر ہے کہ انسان تھوڑا سا کنٹرول کر لے، تھوڑا اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ اس کے لیے بہترین ایک پوائنٹ کیا ہے کہ جب شوہر کو غصہ آئے تو بیوی خاموش ہو جائے، جب بیوی کو غصہ آئے تو شوہر خاموش ہو جائے، اور اگر شوہر غصے والا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ بہت اچھے سے اس سے اچھے انداز میں اس سے پیش آئے، اور جب وہ غصے میں ہو تو اسے کوئی بات نہ کرے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کا غصہ، جب اس کو وہ بات سمجھا دے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، پھر رشتے باقی رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، کہیں بھی اگر جہاں کہیں میں میدان میں، دنیا کے ہر میدان میں، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو، ہر جگہ کیا ہونا ہے، تقوی۔ تقوی کی بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی انسان تقوی والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، تو وہ انسان کے سارے ہی معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر اس کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ اپنے معاملات پھر اللہ کے ڈر کے علاوہ کر رہا ہے، تو پھر وہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کے قدموں کے ساتھ چل رہا ہے نا وہ، تو پھر وہ تو پھر اس کے تو کوئی کام بنیں گے ہی نہیں، سارے کام اس کے بگڑنے ہی والے ہیں پھر۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر ہرگز تم نہیں استطاعت رکھو گے ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء، درمیان عورتوں کے، ولو حرصتم، اگرچہ تم ہرس کرو، فلا تمیلوا، تو تم نہ جھک جاؤ، کل المیل، مکمل جھک جانا ایک طرف، فتذروها، کہ تم چھوڑ دو اس مطلب دوسری کو، کل معلقتی، میدان درمیان میں لٹکی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دو بیویاں ہیں، اگر کسی کے
خاص تو بیویوں کے درمیان عدل کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جن بیویوں میں انسان انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو ان کا ضرور لحاظ رکھا کرو۔ اس سے خود بخود یہی نتیجہ پیدا ہو جائے گا کہ نہ تو تم ایک ہی بیوی کی طرف پورے طرح سے جھک جاؤ اور نہ دوسری کو بالکل بے تعلق رکھو۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک کی طرف اس کا میلان زیادہ ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ یہاں پر بھی اب یہ کہ کیا ہوتا تھا کہ انسان کیا کرتا ہے، کبھی کبھی ایک بیوی اس کو بہت پسند آتی ہے تو ایک بیوی کو بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایک بیوی بہت سخت مزاج ہو سکتی ہے یا پھر چڑچڑی ہو سکتی ہے، تو ایسے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ اس کو بالکل ایسے الگ چھوڑ دے یا اس کی کوئی خیال اس کی کوئی چیز کا خیال نہ رکھے، اس کی سب رہن سہن کا، کھانے پینے کا، اس کے ساتھ رہنے کا، سونے بیٹھنے کا، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر 2 بیویاں رکھنا ہے تو اس کے درمیان عدل و انصاف بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر تم عدل و انصاف رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ایک کو تو بالکل چھوڑ دیا اور ایک کو تو بہت سر پہ لے لے کر گھوم رہے ہو۔ اور پھر یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے، یہ صلح جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یہاں پہ بھی صلح کا ذکر آ گیا ہے، اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے کہ بار بار ہر معاملے میں تقوی کی بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر اگر تقوی ہو تو وہ باقی کے سارے کام اس کے آٹومیٹیکلی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ 9 بیویاں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے یہاں جایا کرتے تھے، یعنی کہ سب کے پاس جاتے اور خیر خیریت لیتے اور رات میں جس کی باری ہوتی ان کے پاس آپ رات گزارتے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں آ گئے، موت کا وقت قریب آ گیا اور بیماری کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، تو تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی کیونکہ آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو آپ نے سب سے اجازت مانگ کر دیکھیے کہ اتنے بڑے نبی ہے لیکن انہوں نے بھی ایسے اجازت مانگی کہ کیا میں عائشہ کے پاس اب گزاروں اپنا وقت بیماری کا، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے، تو سیدنا انس فرماتے ہیں یہ سنت ہے کہ جب کسی کنواری سے نکاح کر کے اس کے یہاں 7 دن رہے پھر باری مقرر کرے، پھر شوہر جس سے نکاح کرے اس کے یہاں 3 دن رہے پھر باری مقرر کرے۔ بعض مسلمان جو مطلب مغرب کی تہذیب سے جو بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گئے ہیں، اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو مشکل ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ رہنا، دوسری کو چھوڑ دینا، دوسری کے ساتھ کیسے، 2 کے ساتھ ایک ساتھ کیسے رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کو ناممکن نہیں کہا ہے، یہ تو آسان ہے۔ مطلب انسان اگر 2 بیویاں رکھ رہا ہے یا 3 رکھ رہا ہے یا 4 رکھ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے پھر ایک ساتھ ان کا کھانے پینے کا، ان کا خیال رکھنا ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان کی بیماری ہے یا پھر اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ شوہر اس کے پاس آ کر بیٹھے بات چیت کرے، تو یہ بھی چیزوں میں پھر انسان یہ خیال رکھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر وہ اس نے 2 شادیاں کی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ اس میں پھر ایک کو بالکل چھوڑ دے اور اس میں گناہگار بن جائے۔ اگر وہ اتنا تقوی والا ہے، نیک ہے اور اس نے ایسے کر دیا تو اس میں بھی پھر وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت تو دی ہے لیکن یہ بات بھی بتا دی ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، معاشرے میں ان کی ایسی وہ نہ ہو کہ وہ بگاڑ پیدا ہو جائے اور وہ پھر ایسے نہ مجبور ہو جائے کہ کوئی گناہ کے کام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اپنی بیویوں کو اگر تم اس طریقے سے چھوڑ دو گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ کوئی گناہ کے کاموں کی طرف چلی جائیں گی، اگر شوہر ان کو چھوڑ دے گا تو وہ گناہ کی طرف چلی جائیں گی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر وہ شوہر خود ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اگر ان سے یعنی کہ اس میں کوئی صورت اگر نظر نہیں آ رہی، اسلام میں اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ ایک گھرانے میں ہر وقت کشیدگی قائم رہے، ایسی گھر کوئی جہنم بنا رہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر نہیں بن رہی ہے تو دونوں الگ ہو جائیں، چاہے مرد طلاق دے دے یا عورت خود کھلا لے پھر دونوں کا اللہ مالک ہے، وہ ان کے لیے بہت سا بس کوئی راستے پیدا فرما دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، شوہر نہیں پسند کر رہا، بیوی نہیں پسند کر رہی شوہر کو، اس کے باوجود بھی رہ رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہتر کیا ہے راستہ کہ انسان پھر بیٹھ کر یا تو طلاق دے دے یا تو پھر وہ کھلا لے، اور جن 2 میاں بیوی کے آپس میں نبھا ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے
تو ان دونوں میں ایک دوسرے سے ہمیشہ ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں، تم غلط، کوئی بھی انسان اپنے اوپر تو کوئی الزام نہیں لیتا۔ اور جب دونوں اللہ الگ ہو گئے تو ان دونوں کو اللہ نے اپنے اپنے گھروں میں سکون اور چین سے آباد کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے گھروں میں جا کر ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے سے زندگی گزار لے۔ تو یہاں پر یہ بات سکھائی جا رہی ہے اور ہر بات میں تقوی کی بات پہلے لائی جا رہی ہے کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہوگا تو پھر کیا ہوگا، انسان خود بخود اپنے سارے کام اچھے سے نبھائے گا، اپنے سارے جو رشتے ہیں اس کو اچھے سے نبھائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ وَإِن تَفَرَّقَا، اور اگر دونوں الگ ہو جائیں، یغنی تو بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن من سعتہ، ان ہر ایک کو ہر دونوں میں سے ایک کو، دونوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کیا کرے گا، اپنا فضل عطا کرے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، دونوں نے طلاق لے لی، اب دونوں نے دوسری جگہ شادیاں کر لی، ہو سکتا ہے کہ ان کا دوسری جگہ اچھے سے سیٹ ہو گئے ہو، ان کو یہاں پر یہ شوہر کے ساتھ وہ بیوی کا نہیں جم رہا تھا اور اس بیوی کے ساتھ اس شوہر کا نہیں جم رہا تھا، لیکن جب دوسری شادی ان لوگوں نے کر لی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ وہاں دونوں زیادہ خوش ہو جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے حکم دیا، الذین ان لوگوں کو جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے تھے، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، تمہیں خود بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو، وَإِن تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ خوب بے پرواہ ہے، نہایت قابل تعریف ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان لوگوں کے لیے جو کتاب دیے گئے تھے تم سے پہلے، کہ خود سب سے پہلے کیا بات کا حکم دیا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ہر جگہ تقوی کی بات سکھائی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر اگر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اس کائنات اور اس عالم دنیا سے اللہ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ تم اگر ہم اتنی عبادتیں بھی کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے گناہ مٹیں گے۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب کے سب سے فاجر آدمی کے، سب سے گناہگار آدمی کی دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے بھی میری سلطنت میں کوئی کمی باقی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی انسان کوئی بہت سارے دنیا ساری کے ساری گناہوں میں پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی فرق آ رہا ہے کیا؟ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا تو جیسی چلنا ہے ویسے ہی چل رہی ہے، جیسے دن ہو رہے ہیں، جیسے رات ہو رہی ہیں، جیسے بارش کے موسم آ رہے ہیں، جیسے سردی کے موسم آ رہے ہیں، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ساری چیزیں جو ایسی ایز اٹ از چل رہی ہیں، ان لوگوں کے یعنی کہ کوئی نیکی کرنے والوں کے نیکی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑے گا، نہ اس کے کسی کے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑے گا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایگزامپل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے سارے لوگ، سارے دنیا کے ہر کوئی مخلوق ساری اپنی دعائیں مانگے، اپنی چیزیں مانگے، اپنے تو وہ مطلوبہ چیزیں مانگے اور اللہ تعالیٰ ساروں کو وہ سب دے دے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی کمی نہیں آئے گی، جتنی کتنی کہ سمندر میں سے ایک سوئی ڈبا کر نکالی جائے اور سوئی کی نوک پر کتنا آ رہا ہے اس کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان تقوی اختیار کرے، اور انسان کے پاس یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نیکی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں اپنے ہی گناہ، ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم نیکی کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، ہم اس کلاس میں آئے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے،
ہم آج فجر کی نماز کو اٹھیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ ہم نے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا کہ ہم نے آج 5 نمازیں پڑھ لی، آج ہم نے تہجد بھی پڑھ لی، تو ہم نے کوئی اللہ پہ احسان تو نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں اس طرف بڑھا دیا، اس طرف ہمارے قدم جما دیے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی طرف پڑے ہیں، جو انجوائے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اسی وقت میں کوئی بیٹھا ہوگا، مووی دیکھ رہا ہوگا، کوئی سیریل دیکھ رہا ہوگا، کوئی پارٹیز میں، کوئی میل فیمیل کی پارٹیز چل رہی ہو، گرلز بوائز کی پارٹیز چل رہی ہوں گی، کوئی ایسے پارکس میں بیٹھے ہوں گے، کہاں کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ان کے گناہ کرنے سے، نہ ہماری نیکی کرنے سے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے ہی نفسوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی لیے، اپنی آخرت کو ہی سنوارنے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تم کو جو نیکی کرو گے اس کا تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حمد کے لائق ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، بے نیاز بھی ہے اور حمد کے لائق بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ہاں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ کچھ بھی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور سب اللہ ہی کا ہے، اور ہر کام اللہ ہی کا کارساز ہونا ہی اللہ کے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کہ ہم دیکھتے ہیں کیسے آسمان، کیسے زمین، کیسے اپنے اپنے سرکلز میں سورج، چاند، تارے سارے کے سارے گھوم رہے ہیں، اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ نہ ان کو کوئی چلانے والا ہمیں نظر آتا ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا بٹن نظر آتا ہے۔ دن کا نکلنا، رات کا آنا، ہم بار بار یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس اللہ کی کبھی ہم کا بڑائی نہیں بیان کرتے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لگا دی ہیں کہ جو اپنے اپنے کام کر رہی ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ انسانوں کے حصے میں جو کام لگائے تھے، تو انسانوں نے وہ کام چھوڑ کر گناہوں کی زندگی اپنا لی، غلط طریقے اپنا لیے، زندگیوں کے غلط غلط طریقے بنا لیے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام انسان نے چن لیے۔ وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اب دیکھیے کہ انسان اتنے گناہ کر رہا ہے، کیا کیا گناہ آج کل ہو رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ہم کہ پہلے کے زمانے میں تو لوگ اتنے انوسنٹ ہوا کرتے تھے کہ گناہ سے ان کو کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھ کھولیں، ذرا سا ہم دیکھیں اپنے آس پاس، سوشل میڈیا کی طرف ہم نظر ڈالیں تو کیسے کیسے گناہ عام ہو گئے ہیں۔ زنا عام ہو گیا ہے، شراب عام ہو گئی ہے، ناچ گانے عام ہو گئے ہیں، موویز دیکھنا عام ہو گیا ہے، مطلب اس کو ایک زندگی کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہو گئی ہیں؟ عام ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ نہیں کر رہا کہ تم سب کو ہٹا دیا، ساری قوم کو مٹا دیا اور دوسری قوم کو لے کر آ گیا۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ تمہیں ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے کر آ گئے، ایسی قوم کو لے کر آئے جو اس کی عبادت کرنے والی ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے نا۔ ان اللہ وکان اللہ کا علی ذالک قدیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کر رہا ہے کہ تھوڑی سی چھوٹ دے رہا ہے، ایک ٹائم لمٹ تک اس نے تم کو چھوٹ دے دی ہے کہ انسان جو کرنا چاہے کر لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اگر جو انسان یہ یاد رکھے کہ مجھے اللہ کے پاس لوٹنا ہے، پھر میں اللہ کے پاس کیا منہ دکھاؤں گی، تو وہ انسان کیا ہے، ڈر ڈر کے قدم اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی گناہوں کو کرتے جائے گا، اس کو یہ احساس ہی نہ ہوگا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، کیسے میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اگر تقوی والا انسان ہے تو وہ ہر لمحے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میرا قدم کہیں اللہ کی ناراضگی کو تو دعوت نہیں دے رہا، کوئی ایسی کام مجھ سے نہ ہو جائے۔ کوئی زبان سے ایک لفظ نکالنے سے پہلے انسان یہ ضرور سوچتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی والی بات ہو۔ من کان یرید الثواب الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، تو فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ، اگر جو شخص دنیا کا بدلہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے، یعنی کہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کہ یعنی کہ انسان دیکھے کہ اگر جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ کیسے انسان اگر دنیا کی زندگی چاہ رہا ہے تو اس کو دنیا کی زندگی ملے گی، لیکن اگر دونوں جگہ انسان چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دونوں جگہ اس کو اجر عطا کرے۔
تو انسان کبھی بھی جو بھی کام کرے تو دونوں جہاں کی بہتری مانگے، ضرور ہر کام میں دونوں جہاں کی بہتری مانگے، کہ انسان اگر چاہے تو اس کو دنیا بھی مل سکتی ہے اور آخرت بھی مل سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف دنیا مانگے یا صرف انسان پورا آخرت ہی مانگے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے کہ چاہے تو وہ انسان کو دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، کہ انسان اگر سوچ سوچ کر قدم رکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے وہ کام کر رہا ہے، تو اس کو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دنیا بھی اس کو عطا کرے اور آخرت بھی عطا کرے، کہ جیسے ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ والی دعا ہم نے پڑھی، تو اس میں ہم نے یہی مانگا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حصہ دے اور آخرت میں بھی حصہ دے، دونوں جہاں میں حصہ دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے میں ہوتے ہیں کیا کام کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں ہمارے، کس کے ساتھ کیا ہم بات کر رہے ہیں، کیسی ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم اکیلے میں نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، سب کے سامنے ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی دینے والا ہے، اور انسان کے مانگنے پر ہے کہ انسان کیا مانگ رہا ہے، کیا وہ ثواب الدنیا چاہ رہا ہے یا ثواب الآخرہ چاہ رہا ہے، یا ثواب الدنیا والآخرہ چاہ رہا ہے، کہ دونوں جگہ اس کو اجر چاہیے یا پھر صرف اس کو دنیا ہی دنیا چاہیے۔ ہم اپنے آس پاس کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صرف دنیا کی انہیں فکریں کھائی جا رہی ہیں، اس لیے ان کے پاس ڈپریشن زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، مال ہے تو بھی پریشانی ہے، مال نہیں ہے تو بھی پریشانی۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن سکون نہیں ہے ان کی جانوں کو، ان کو نیند نہیں ہے، ان کو سکون نہیں ہے، ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے سونے کے لیے، ان کے گھروں میں چین نہیں ہے، ان کے گھروں کے ان کے رشتہ داروں کے تعلقات خراب ہے، ہسبینڈ وائف کے تعلقات خراب ہے، بچوں سے ان کے تعلقات خراب ہے، تو اتنی دنیا پانے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کیا پا لیا؟ اتنی محنت کری، ساری زندگی انہوں نے کھپا دی دنیا بنانے کے لیے، دنیا کی ہر آسائش پانے کے لیے، اور انہیں کیا ملا؟ تو اس کے بدلے دنیا تو مل گئی، پیسہ تو مل گیا، بینک بیلنس تو بہت ہے، بنگلہ بڑا ہے، گاڑی بڑی ہے، ہر چیز ہے، لیکن سکون نہیں ہے جان کو۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کیا کرے؟ ثواب الدنیا والآخرہ، کیا دنیا میں بھی بدلہ اللہ سے مانگے اور آخرت میں بھی بدلہ مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں دیکھ رہا ہے، اب میں اکیلے میں بیٹھ کے میں پڑھ رہی ہوں، نہیں پڑھ رہی ہوں، میں کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، اب میں اکیلے ہوں گھر میں، مجھے کون دیکھنے والا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اٹھنے کو، بیٹھنے کو، تمہاری زبان سے جو ذکر چل رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر تم کو اجر عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ قوامین بالقسط، ایسے کیسے ہو جاؤ قوامین؟ کیسے ہو؟ ایک انصاف پسند ہو جاؤ۔ قائم، قوامین کیسے ہے؟ قائم رہنے سے، اے ایمان والو۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو کس کو بتائی جاتی ہے؟ جو سنتے ہیں ان کو بتائی جاتی ہے نا، تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تم ہو جاؤ قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، شہداء، گواہی دینے والے، للہ، اللہ کے لیے، اگرچہ کہ ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ تمہاری جانوں کے خلاف ہی ہو، یعنی کہ خلاف سے کیا مطلب؟ کہ کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے، کوئی نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہماری جانوں پر مشکل ہوتا ہے۔ اب کیا مشکل ہوتا ہے آج کل ہمارے لیے؟ مشکل کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے بات چیت کرنا جن سے ہمارے رشتے خراب ہو چکے ہیں، جیسے بہن ہے، بھائی ہے، جن سے آپ نے بہت دنوں سے بات چیت بند کر دی ہے، والدین ہیں، کبھی بیٹے ایسے کرتے ہیں کہ والدین سے ان کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، تو اب یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے ان کے نفسوں پر کہ وہ ان سے بات کریں، چاہیں ان سے معافی مانگے۔ انسان ویسے تو نمازیں بہت پڑھ لے گا، روزے بہت رکھ لے گا، لیکن اس کو اگر یہ کہا جائے کہ جاؤ تمہارے جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں اس کو جڑا لو، تو یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ تو یہ علی انفسکم کہ تمہاری جانوں کے خلاف ہو، او الوالدین یا والدین کے، والاقربین یا قرابت داروں کے، ان یکن غنیا، اگر وہ شخص ہو مالدار، او فقیرن
یا فقیر ہو، فاللہ اولا بما تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے ان دونوں کا، فلا تتبعوا تو تم نہ پیروی کرو ہوا خواہشات کی، ان تعدلوا یہ کہ نہ تم انصاف کرو، وَإِن تلووا اور اگر تم موڑو زبان کو، ان تعرضوا یہ کہ تم اعراض کرو، فإن تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما تعملون خبیر اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو خوب خبردار۔ یعنی کہ یہاں پر بھی ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے رشتہ دار والدین ہے، قرابت دار ہے، یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارے رشتے خراب ہیں، یا پھر ان سے پھر تم کو گواہی کے لیے اگر تم کو بلایا جا رہا ہے، انصاف کی گواہی کی تاکید یہاں پر دی جا رہی ہے دنیا یہاں پہ، کہ اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کرنا، کہ اس کا کتنا کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ کبھی کبھی انسان یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی غلطی کو کبھی مانتا نہیں ہے انسان، تو یہاں پر اپنی غلطی کو مان لینا اپنے نفسوں کے خلاف، یعنی کہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں نا اپنے نفس پر، تو یہ بڑے حوصلے کا اور اجر کا کام ہے، اور اپنے سب سے قریبی والدین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے قرابت دار، اور ظاہر کے جو شخص اپنے خلاف گواہی دینے کی جرات کر سکتا ہے وہ والدین اور اقربا کے خلاف بدرجہ اولا ایسی جرات کر سکے گا، یعنی کہ اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہہ دینے سے بعض اوقات مخالف فریق میں بھی بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اب یعنی کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کچھ ایسی غلط بات کر دیتے ہیں کہ والدین ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ انسان کبھی اپنی غلطی کو محسوس نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، کبھی معافی نہیں مانگتا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ حالانکہ آج کل دیکھیے کہ بچوں کے زیادہ پڑھ لینے کی وجہ سے اور زیادہ ان کو اتنا عیش پسند بنا دینے کی وجہ سے بچے اتنے زیادہ نافرمان ہو گئے ہیں کہ وہ ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کر رہے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر اکیلے رہنا پسند کر رہے ہیں۔ بیٹے جو ہیں تو اپنے بیویوں کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں، اپنی ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں پسند کر رہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی غلطی کو اعتراف کر لے، گناہ کو اعتراف کر لے، معافی مانگ لے، تو یہ بہت بڑے جگر کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے۔ دولت مند کے حق میں غلط گواہی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس طرح گواہی دینے والے سے کیا ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ مل جاتا ہے اس کو، اور غریب کے حق میں اس سے اگر فائدہ دیا جائے، غریب پر رحم اور طرف کھا کر اگر دیا جائے تو اس طرح شاید اس کا بھلا ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی گواہی سے مراد اگر کوئی ایسی گواہی دینی پڑ جائے، یا کہ کوئی غلط ہے، اب غریب اگر صحیح ہے تو اس کے خلاف اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑے رہتا، لیکن کوئی امیر ہے تو اس کے ساتھ 10 لوگ اس کے کھڑے ہوتے ہیں، 10 وکیل وہ اپنے لگا سکتا ہے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ ایک بہت بڑی اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے ہمارا، یا پھر کوئی ایسا ہے جس کا ساتھ ہم دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ اللہ تعالیٰ ان کا، بلکہ تمہارا اپنا بھی نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں ہی ہے، کہ نہیں ہے کہ جو صورت ہی ہو، تمہیں کوئی گواہی ہو، تمہیں انصاف کے ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک اللہ سے ڈر کر دینی چاہیے۔ گواہی میں ہیرا پھیری کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، شہادت کے وقت کیا مطلب گواہی کی طرف گول مول باتیں نہ کرو، کہ ایسی ایسی باتیں کر دیے کہ سمجھ میں نہ آئے، کہ ایسا اگر بلایا جائے تو ایسی بات کر دو کہ جو بات صحیح ہے وہ چھپ جائے، یا ان تلو ان تعرضوا سے کیا مطلب ہے، اگر تم زبان کو موڑو یا تم اعراض کرو، زبان کو موڑنے سے کیا مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات کرو کہ جو اصلی گواہی کو چھپا دے، یعنی کہ کوئی ایسی ایسی باتیں کر دو یا جھوٹی گواہی دے دو، جو جھوٹی شہادت کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو گواہی دیتے وقت اگر کوئی انسان اس طریقے سے کوئی حالانکہ اس کو سارا کچھ پتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ باتیں گول مول کر کے جھوٹ کو ثابت کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کرو گے ایسا تو تم اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبردار ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ کوئی انسان اگر غلط گواہی دے، غلط گواہی دینے والا ہو۔ اب یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان گواہی کا مطلب، اب جیسے ہی گواہی کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغ میں صرف کورٹ کچہری آ جاتے ہیں، لیکن بلکہ ہمارے گھروں میں بھی جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی صحیح گواہی دینا، صحیح بات کرنا۔ اب ایسے کہ جیسے میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ اگر بیٹا اور بہو کے بیچ کوئی بات ہو گئی، تو اگر ساس جو ہے یا ماں جو ہے وہ یہ نہ کرے کہ ہمیشہ میرا بیٹا ہی صحیح ہے،
وہ صحیح گواہی دے کہ نہیں میری بہو کہاں صحیح ہے، میرا بیٹا کہاں غلط ہے، میری بیٹی کہاں غلط ہے، میری بہو کہاں غلط ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک صحیح مطلب گواہی دینے کا صحیح طریقہ، کہ یہ کورٹ اور کچہریوں کی بات ہی نہیں ہے، پراپرٹی میں یا وراثت میں جب لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تب گواہی دینا پڑے۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے پاس اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کہ انسان کبھی کبھی غلط بات کر دیتا ہے منہ سے، تو یہ بھی کیا ہے، غلط گواہی میں آ جائے گا کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کا سائڈ لے لیا، کبھی غلط طریقوں میں اپنے بچوں کا سائڈ لے لیا، کبھی اپنے بہن بھائیوں کا سائڈ لے لیا، کبھی کوئی سامنے والے اگر کوئی صحیح ہے اور ان کا سائڈ لینا چھوڑ کے ہم نے غلط طریقوں پر اپنے بچوں کا سائڈ لے لیا، تو یہ بھی کیا ہے، پھر غلط گواہی میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر والدین ہیں، اقربین ہیں، یہاں پر جو بھی ہیں، تو ان میں بھی کیا کرنا ہے، صحیح بات کرنی ہے، چاہے تم کو مشکل ہی لگے، تمہارے نفسوں پر مشکل لگے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح بات کہے، کبھی کبھی صحیح بات میں اس کے اپنے ہی پس جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو وہ خوش کرنا چاہے تو وہ صحیح بات کو نہ چھپائے۔ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بالقسط انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہوں، کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ جہاں پر اپنے والدین ہے، اپنا بھائی ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم کو اس کے گواہی دینا پڑ رہا ہے، تو پھر انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ غلط نہ ہو جائے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہ کر جھوٹ کو ثابت کر دوں۔ اگر پتا ہے کہ میرا بھائی غلط ہے، اگر یہ اس بات کو اور وکیل اس کو جھوٹ ثابت کر رہے ہیں، اس کے سچ کو جھوٹ کو سچ ثابت کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر یہ بھی گناہ کی بات ہوگی۔ تو اسی طریقے سے چاہے نزدیکی رشتہ دار ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، تو پھر ان پہ کیا کرنا ہے، گواہی دیتے وقت وہ خود گواہی تمہارے اپنے والدین کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو یا ان کے طرف سے ہو، اگر کوئی دولت مند ہے یا کوئی فقیر ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہے، تو بہر صورت ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستے بنا ہی دے گا۔ اگر انسان جھوٹی گواہی دے کر کسی کو جتا بھی دے تو بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کو خود بھی نہیں پتا۔ تو لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کی بات کو نہ چھوڑو، اور اگر گول مول بات کرو تو سچی بات کہنے سے کترا جاؤ، تو جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبردار ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ تم کیا چھپا رہے ہو دلوں میں اور تم کیا دلوں میں رکھ رہے ہو۔ یہاں تک انشاءاللہ 135 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔